नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे आलमी ताकत के तवाज़ुन के हवाले से। एक बड़ी पेशगोई ये की गई है कि एशियाई सदी की आमद के हवाले से जो चर्चे हो रहे थे, जो इसके बारे में तबसरे और क़यास आराइयों का सिलसिला जारी था, अब ऐसा नज़र आ रहा है मौजूदा हालात में अमरीका और चीन की चपकलिश के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया जा रहा है कि शायद ये ऐन मुमकिन हो सकेगा आइंदा कुछ ही महीनों में कि जो आलमी ताकत का तवाज़ुन है वो यूरोप से एशिया की जानिब मुंतकिल हो जाए। और चाइना जो कि अमरीका के साथ अक्सर व बेशतर हमें महाज़ाराई का जो है वो सिलसिला गर्म करता हुआ नज़र आता है मुख्तलिफ़ मैदानों में, चाहे वो मईशत का हो या वो और दीगर तमाम तर कंपेरिजन्स हों उसके, तो चाइना भी है अब अमरीका की बराबरी करता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐन मुमकिन है कि ये बराबरी अब बरतरी की तरफ बढ़ जाए और अमरीका से एक दर्जा आगे चला जाए चाइना, क्योंकि जितनी बड़ी मार्केट इस वक्त कवर किए हुए है पूरी दुनिया में और जितनी मईशत इस वक्त स्ट्रॉन्ग नज़र आती है चाइना की, मौजूदा हालात में भी वो ये जाहिर कर रहे हैं कि शायद अब चाइना जो है वो अमरीका से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि जिस तरह से भारत के साथ एक उनका लद्दाख का मामला चल रहा है और वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट की पोजीशन है उस पर भी होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। और गुज़िश्ता कई सालों से जो वहाँ पर तनाज़ा चल रहा था लद्दाख पर कंट्रोल करने के हवाले से, अब चाइना उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर चुका है। और हांगकॉन्ग के हवाले से भी जहाँ पर अमरीका गुज़िश्ता कई सालों से अपनी पावर शो करता आ रहा था, अब उसकी वो पावर कमज़ोर पड़ चुकी है और वो भी अब चीन के ही मातहत होने जा रहा है। तो अक्सर व बेशतर ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर चीन अपना असर रसूख कायम करता हुआ नज़र आ रहा है और दुनिया में चीन की ताकत को अब वाकई माना जा रहा है। यूरोपीय यूनियन इस वक्त इस बारे में क्या राय रखते हैं चाइना और अमरीका के हवाले से, किस तरह से वो बैलेंस कर सकेंगे दोनों ममालिक के दरमियान या दो क़ुव्वतों के दरमियान अपनी राय को लेकर, क्योंकि हमने ये देखा कि जब आलमी जंगें हुई थी तो यूरोपीय ममालिक ने अमरीका को काफ़ी हद तक मजबूत करने की कोशिश की थी उसके बाद, और यही एक वजह है कि अमरीका अब तक इस वक्त पूरी दुनिया में सुपर पावर के तौर पर माना जाता है। लेकिन अब अमरीका जूं जूं कमज़ोर होता जा रहा है, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की दौरे हुकूमत में जिस तरह से बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं, जिस तरह से अक्सर व बेशतर से ममालिक उनके उस तरह से इस्तवार नहीं रह सके हैं, जो ताल्लुकात में बेहतरी नज़र आती थी अब उसमें भी खासी हद तक ख़राबियाँ आ चुकी हैं। तो क्या यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अब भी ट्रंप की मौजूदगी में अमरीका को उतना ही सपोर्ट करेंगे, उतना ही मजबूत बनाना चाहेंगे, या फिर वो भी डाइवर्ट हो जाएंगी चीन की जानिब या एशिया की तरफ जो मुंतकिल हो रही है ताकत उसको वो सपोर्ट करना चाहेंगे? इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं अज़ीम एम मियां। उनसे उनका तबसरा जानेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद इकना रिलीफ। अमेरिका में बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में पेश कुदरती आफात हो या हादसात, हम करते हैं मुतासरीन की इमदाद और बहाली। बेसहारा खवातीन को मिले साइबान, बीमारों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें और बैक टू स्कूल प्रोग्राम से रोशन है इल्म की शमें। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद इकना रिलीफ, आज ही डोनेट कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अज़ीम एम मियां हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जिस तरह से प्रोग्राम का मौजू है इसी हवाले से सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही करना चाहूँगी कि जो बयान हमने गुज़िश्ता दिनों एक देखा यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा जोसेफ बोरेल का, जिसमें वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि आलमी ताकत का तवाज़ुन यूरोप से एशिया मुंतकिल हो रहा है, तो आपको क्या नज़र आता है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो इस पर अमरीका का क्या मुमकिन रद्द अमल हो सकता है? जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया है। बात यह है कि अब चीन ने जो है वो तरक्की करके वो उस मंजिल पे पहुंच गया है जहां पर पावर का जो बैलेंस है वो एशिया की तरफ मुंतकिल हो रहा है, और अमेरिका और सदर ट्रंप के जो भी अब रद्द अमल चीन के बारे में है वो सब इसी बात की अलामत है कि वो इस बात से परेशान है कि ताकत का तवाज़ुन जो है ये शिफ्ट होना शुरू हो गया है। पहले रूस और अमेरिका के दरमियान था, अब जो है वो चीन उभर कर आया है। अब चीन और अमेरिका के दरमियान जो है ये आलमी क़यादत के लिए जो है फिर वो लड़ाई है, और उसमें जो है अमेरिकन जो है वो तिजारत का और मतलब मसनूआत का, चीन की मसनूआत बाइकाट करने का और उसको
یہ کورونا وائرس پھیلانے کا الزام دے کر اور مختلف طرح کی ڈیوٹیاں لگا کر اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو چین اور امریکہ کے تعلقات میں جو کشیدگی پائی جاتی ہے اس کا محور یہی ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے پاس جائے، کسی اور ملک کے پاس جائے، کسی اور طاقت کے پاس جائے. تو ایشیا میں چین جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ بھارت سے بھی کہیں زیادہ اس کی شرح نمو جو ہے کہیں زیادہ ہے، ترقی بہت اس نے کی ہے. حالانکہ ترقی میں جو ہے امریکی تعاون اس لیے شامل تھا کہ امریکی کمپنیوں نے وہاں جا کر اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے، اپنی مصنوعات وہاں سے بنا کر دنیا بھر کو بیچی ہیں، کیونکہ وہاں جو ہے لیبر کی کمی کی وجہ سے ان کو جو ہے لیبر کی جو مطلب کہ کم اجرتیں ہیں اس کی وجہ سے جو ہے انہیں بڑی آسانی رہتی ہے اور بڑی کم قیمت میں آئی فون اور دیگر مصنوعات جو ہیں وہ ان کو تیار کرنے میں مدد ملتی ہیں. تو اور چین کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چین ٹیکنالوجی کے معاملے میں میدان میں جو ہے وہ وہیں پر آ گیا ہے جہاں پر امریکہ پہلے کبھی ہوا کرتا تھا. تو یہ بیلنس جو ہے، اس بیلنس کے بگڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ، اور پھر امریکی انتخابات جو ہیں وہ اس کی جو سیاست ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ صدر ٹرمپ جو ہے امریکہ کی قیادت کرتے ہوئے چین کے ساتھ جو ہے وہ کشیدگی کو ہوا دیں، اور وہ کشیدگی کو ہوا دی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ طاقت کے توازن کو اپنے حق میں رکھنے کے لیے چین کا بائیکاٹ، چین پر الزامات کی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ چین ایک ایشیائی ملک ہے. اب وہ یورپ اور امریکہ کے ہاتھ میں جو ہے یہ بیلنس رہنا ان کو مشکل نظر آتا ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ اس تبدیلی کے لیے یورپی ممالک کتنے حد تک ہمیں تیار نظر آتے ہیں، اور اگر وہ اس تمام تر صورتحال کو خاصی گہرائی سے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اس سچویشن کا، تو کیا اس سچویشن میں وہ اب بھی امریکہ کو ہی مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، یا کسی قسم کا کوئی بیلنس قائم کرنے کا وہ خیال رکھتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت دونوں بڑی طاقتیں ہیں اس کے درمیان کسی قسم کا بیلنس رکھا جا سکے، کسی ایک کی طرف پلڑا ان کا نہ بھاری ہو؟ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ یورپ کا اتحادی تھا، اور انہوں نے مل کر ہٹلر کو شکست دینے کے بعد طاقت کا توازن جو ہے یورپ اور امریکہ نے مل کر جو ہے اپنے حق میں قائم کیا تھا. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ طاقت کا توازن امریکہ کے پاس منتقل ہو گیا. امریکہ اور روس کے آپس میں جو ہے تصادم کے اور سرد جنگ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ حالات جو ہے بگڑتے گئے. یورپ کو جو ہے، یورپی ممالک جو ہیں ان کی اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی اکانومی امریکہ کی ہے. امریکہ طاقتور بھی ہے، امریکہ کا ڈالر مضبوط بھی ہے. یورو جو ہے جس وقت ملک میں رائج کیا گیا، یورپ میں رائج کیا گیا، تو وہ $2 کے برابر تھا. آج وہ $1 کے برابر آ گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یورو جو ہے، وہاں کی یورپ کی جو اقتصادیات ہیں وہ کس حالت میں ہیں، اور دوسرے وہ امریکہ کے زیر نگین اس وجہ سے بھی ہیں کہ نیٹو کا معاہدہ جو ہے اس کا سارا خرچ امریکہ ہمیشہ سے برداشت کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے یورپ کو جو حفاظت ملتی رہی ہے رشین کمیونزم سے، سوویت کمیونزم سے، وہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ امریکہ ایک ڈھال بن کر یورپ کو پروٹیکٹ کرتا رہا ہے. اب وہ صورتحال نہیں ہے، لہٰذا یورپ والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف سے بیلنس رکھیں، کیونکہ وہ بعض دفعہ امریکہ کی بہت ساری جائز اور ناجائز باتوں کو بھی ماننے کے لیے مجبور ہوتے ہیں. یورپین یونین قائم تو ہو گئی ہے، لیکن یورپی یونین میں وہ سیاسی اتحاد ابھی تک نہیں آ سکا کہ جہاں یہ کہا جا سکے کہ تمام یورپی ممالک ایک جگہ کھڑے ہیں. نہ ہی ان کی اقتصادیات جو ہیں وہ اتنی آگے بڑھ گئی ہیں کہ وہ امریکہ کے لیے کوئی چیلنج بن سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت امریکہ واحد عالمی طاقت کا رول ادا کر رہا تھا. تو اب امریکہ صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ اور یورپ کے درمیان اختلافات بڑھے ہیں، اور وہ ان کو بہت سارے شکایات اور شکوے ہیں. لیکن یورپ کے ممالک جو ہیں اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے طاقت کے توازن کے اس بیلنس کے درمیان کس طرح سے پلے اپ کریں، اس کے لیے ان کو کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کرنا ہے.
اچھا پھر ہم بات اگر یہ کریں کہ کورونا کی وبا جو اس وقت پوری دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، گو کہ خاصا حد تک اس کا زور کمزور ہو چکا ہے، کم پڑ چکا ہے، اور اس وقت ہمیں یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے جس طرح اس سے اب سے 2-3 مہینے پہلے ایک بہت بڑی تعداد متاثرین کی موجود تھی. لیکن اس وبا نے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے تمام تر دنیا کو، تمام تر یورپین کنٹریز کو بالخصوص کی اگر ہم بات کریں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس وغیرہ کی. تو اس وبا کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ایشیائی صدی جس کو کہا جاتا تھا اس کی آمد ممکن ہے، اور بس یہی وہ وقت تھا کہ جب ایک بہت بڑی تبدیلی ہونے جائے گی اور ایک بہت بڑے کرائسس کے بعد جب ہم دیکھیں گے تو چین تک وہ تمام تر چیزیں منتقل ہو چکیں گی جو امریکہ کے پاس اس وقت نظر آتی ہیں؟ کورونا کی وبا جس طرح سے یورپ اور امریکہ میں پھیلی ہے اس کے نتیجے میں جو امریکی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے الزام دیا ہے اور اس نے چین کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جبکہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وائرس امریکہ میں یورپ کے راستے سے آیا ہے اور اس میں امریکی صدر نے جو ہے بڑی دیر سے اس بات کا نوٹس لیا، ورنہ شاید اتنی اموات اور اتنی تباہی نہ ہوتی. تو کرونا کی وجہ سے چین کو ایک آزمائش کا، چیلنج کا، مشکلات کا اور ایک منفی مطلب کے رویوں کا جو ہے وہ سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی امیج جو ہے وہ برابر رکھنا چاہتا تھا، وہ نہیں ہو سکی، بلکہ اس کی امیج کو تھوڑا نقصان پہنچا ہے. مگر چین کا یہ کہنا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ انجینئر کیا گیا ہے. ابھی تک اس معاملے میں بحث جو ہے وہ کسی جگہ نہیں پہنچی، بلکہ یہ ہے کہ چین کا کہنا یہ ہے کہ یہ باہر سے لایا گیا تھا اور لا کر چین کو بدنام کرنے کے لیے پھیلایا گیا ہے، جبکہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ وائرس چین سے آیا ہے. تو وائرس جو ہے وہ پھیلا ہے اور اس کی وجہ سے عوام الناس میں جو ہے وہ چین کے حوالے سے بھی بددلی پھیلی ہے اور اس کے لیے پروپیگنڈا دونوں طرف سے جاری ہے. مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سے جو ہے کورونا کے جو بحران ہے اس میں جو بدنامی چین کو مل رہی ہے، جو الزامات مل رہے ہیں، چین اس سے باہر کیسے نکلتا ہے. چین بڑی انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنی ساری تیاریوں پر مرکوز ہے. اب ہانگ کانگ کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں تو وہ چینی سرزمین ہے، چین کے کنٹرول میں ہے، لیکن وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ ایک بڑا چین کے لیے اپنا داخلی طور سے یہ بہت بڑا چیلنج ہے جسے عالمی شکل حاصل ہے. یہ خالی داخلی بحران نہیں بلکہ ایک عالمی بحران اس لیے ہے کہ ہانگ کانگ جو ہے یہ بہت بڑی تجارت کی اور انٹرنیشنل اکانومی کی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا مرکز ہے. تو وہاں پر جو ہے چین کے خلاف، مین لینڈ چائنا کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے. پھر تائیوان موجود ہے، تائیوان کو جو ہے اب مغربی قوتیں جو ہیں ایک دفعہ پھر ابھاریں گی اور وہ اس کے لیے چائنا کے لیے ایک مطلب ڈسکمفرٹ ہوگا، چائنا کے لیے ایک وہ بھی چیلنج ہوگا. ہانگ کانگ بھی چیلنج ہے، پھر یہ تائیوان مطلب چیلنج ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیں تو ایشیائی مشرق بعید میں جو ہے وہاں پر چین کو بہت کئی ممالک سے کے ہاتھوں جو ہے چیلنجز کا اور دوری کا سامنا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ چین کتنی جلدی فتح کرتا ہے اور کتنی جلدی اپنے آپ کو ان ساری مشکلات پر قابو پا کے اپنے آپ کو سنبھال کر وہاں لے آتا ہے جہاں کورونا سے پہلے اس کی کیفیت تھی. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں وہ کتنا ٹائم لیتا ہے. ورنہ ویسے چین جو ہے اگر عالمی طاقت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو آج کل دنیا میں امریکہ کے بعد دوسری بڑی طاقت جو ہے وہ چین ہی سمجھا جا رہا ہے اور چین ہی کو وہ رول سب دے رہے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ امریکہ سے آگے بڑھ کے اپنے لیے مطلب کوئی جگہ پیدا کرتا ہے تو پھر تو طاقت کا توازن ایشیا میں چلا جائے گا. لیکن اگر طاقت کا توازن امریکہ اور چین کے درمیان رہتا ہے تو پھر وہ ایک ہنگ قسم کی صورت ہوگی کہ لٹکا رہے گا درمیان میں کہ کون کس کے پاس ہے، ایشیا کے پاس ہے یا امریکہ کے پاس جو ہے وہ عالمی طاقت کا توازن ہے. تو یہ کشمکش ہے، لیکن کچھ عرصہ بھی چلے گی. اگلی صدی جو ہے ایشیا کی اگر صدی ہے تو اس میں سارا دار و مدار چین پر ہے، بھارت پر اس لیے نہیں ہے کہ بھارت اور چین کی جو ہے جی ڈی پی میں سے لے کر سارے معاملات میں زمین آسمان کا فرق ہے. چین انڈیا سے بہت آگے نکل چکا ہے، پاکستان پیچھے ریگریس کر رہا ہے، لیکن انڈیا جو ہے اس نے گزشتہ 30 سال میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ایشیا کا چیمپئن کہلانے کا حقدار سمجھتا ہے. لیکن ابھی تک
جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ چین اس سے کہیں زیادہ طاقتور، اس سے کہیں زیادہ بہتر معیشت اور اس سے زیادہ آبادی والا وہ ملک ہے کہ جو بڑا آرگنائزڈ ہے. اور پھر یہ ہے کہ چین کی سوسائٹی میں وہ اختلافات نہیں ہیں جو اختلافات جو ہیں بھارت کی آبادی میں پائے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر ایشیائی صدی آنی ہے تو وہ چین کے کردار پر اور چین کے مطلب کہ اپنا دور اندیشی یا اس کی پالیسی کے مطابق آنی ہے. اور اس میں جو ہے دوسرے ایشیائی ممالک جو ہیں ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ ایک یک طرفہ توازن طاقت ہونے کے بجائے جو ہے طاقت کا توازن اب بڑھ گیا ہے. تو اس سے بہتری ہے. ورنہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک امریکہ نے اپنی ٹیکنالوجیکل ترقی کے ذریعے اتنا اپنے لیے وقت بڑھا لیا ہے کہ ممکن یہ ہے کہ نہ صرف یہ صدی، اس صدی کے آخر تک وہ اپنے آپ کو جو ہے دنیا کا عالمی جو مطلب کہ طاقتور ملک ہے اس کا رول ادا کر سکتا تھا. اچھا، پھر ہم بات کریں اگر چین کی ہی، تو چین ایک طرف تو ہمیں اگر ہانگ کانگ پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے نئے سیکیورٹی قوانین بناتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو دوسری جانب وہ بھارت میں بھی لداخ کے معاملے کے حوالے سے ان کا جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پر بھی زور آزمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کسی بڑی جنگ کا یہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے. تو کیا بھارت اور چین کے درمیان یہ تنازع کیا واقعی کسی جنگ کی جو ہے وہ آمد کا پتہ دے رہا ہے؟ کوئی طبل جنگ بج رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ معمولی سی جھڑپیں ہیں، کچھ ایسا خاصا نہیں ہوگا، اس میں چین اتنا مضبوط ہے کہ آسانی کنٹرول حاصل کر لے گا اس علاقے کا، اور بھارت آسانی سے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے چین کو راستہ دے دے گا لداخ تک آنے کا. ہاں، یہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ لداخ کے علاقے میں چین کا جو تصادم فوجی ہو رہا ہے چھوٹے پیمانے پر، یہ ایک طرف کشیدگی کی علامت ہے. اور دوسری طرف ہانگ کانگ جو ہے وہاں پر اپنے کنٹرول کرنے کے مؤثر کنٹرول کے لیے جو ہے چین اقدامات کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہانگ کانگ جو ہے اتنے عرصے برطانیہ کے زیر نگین رہنے کے بعد اب وہ چین کا حصہ ہے. اور یہ دونوں خطرات جو ہیں یہ اس بات کی خطرات تو ہیں، اور ان خطرات کی وجہ سے کشیدگی بھی ہے. بھارت کے ساتھ کشیدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چین بھارت کو امریکہ کی پراکسی سمجھتا ہے خطے میں، کیونکہ اب بھارت اور امریکہ کے تعلقات اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی چین کے فرنٹ لائن پر اگر کوئی خطرہ مطلب امریکہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ بھارت کے ذریعے پیدا کرے گا. لہذا ان کی وہ ٹینشن اپنی جگہ موجود ہے. ہانگ کانگ جو ہے، ہانگ کانگ پر مؤثر کنٹرول کرنا جو ہے اس کو ایشو بنا کر اب جو ہے اہل مغرب جو ہے وہ ہانگ کانگ میں مظاہرین کی حمایت کر رہے ہیں، مظاہروں کی حمایت کر رہے ہیں اور اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ اس ہانگ کانگ پر اس طرح سے ہی جیسے اپنے علاقوں کا کنٹرول چلاتا ہے اس طرح سے چلائے، کیونکہ شروع میں یہی طے پایا تھا کہ ہانگ کانگ کی معیشت جو ہے وہ آزاد رکھی جائے گی، اس میں دخل نہیں دیا جائے گا، اس کا انتظام جو ہے اسی طرح سے چلتا رہے گا اور چین اس کو انتظام چلائے گا. لیکن اب چین کے جو ہے اپنے مفادات کے تقاضے جو ہیں وہ بدل رہے ہیں. اب وہ ہانگ کانگ پر جو ہے وہ اپنا ایفیکٹو کنٹرول چاہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو مزاحمت اسے آ رہی ہے، مزاحمت کی وجہ سے وہ یہ سارے قوانین کر رہا ہے. تو چائنا نے یہی وجہ ہے کہ پیغام دنیا کو بھیجنے کے لیے بھارت کے ساتھ جو ہے جو کچھ ان کے ساتھ وہاں پر سرحدوں پہ بھارتی فوجیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ صرف یہ بتانے کے لیے کیا ہے. تو اس لحاظ سے چین جو ہے وہ خطرات کا سامنا تو کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اس ساری چیز کو مد نظر رکھ کر خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی حکمت عملی پہ عمل کر رہا ہے کہ کل جو ہے وہ امریکہ کو ایک میسج مل جائے. جو بڑی طاقتیں بھارت اور چین کی کشیدگی کو ہوا دے رہی ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ چین جو ہے مقامی طور سے بھارت کے ساتھ مطلب ہے کہ اگر اس کو تصادم کرنا پڑا تو وہ تصادم بھی کر لے گا. اور ادھر ہانگ کانگ میں جو ہے وہ چین اپنی پالیسی پر خاموشی سے عمل پہ رہا ہے، حالانکہ مغرب کی طرف سے جو ہے احتجاج بھی ہو رہا ہے، ڈیمانسٹریشنز کی حمایت بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ خطرات تو موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ، اور یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ اب اگلی جنگ جو بھی دنیا میں ہونی ہے وہ نہ یورپ میں ہوگی، جیسے کہ دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم یورپ میں ہوئی ہیں.
اب اگر کوئی جنگ ہوگی, کوئی تصادم اس قسم کا ہوگا, عالمی طاقتوں کا تصادم ہوگا, تو وہ ایشیا میں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے عظیم صاحب. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید سوالات ہیں جن کے جواب آپ سے لینا چاہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. نیو یارک بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری, اب آپ تمام تر ادویات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں, اپنے ڈاکٹر کو ہماری فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہماری تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں. اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ, بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے. آپ کی صحت کی خدمت میں پیش ایمان فارمیسی, 7309 5th ایونیو بروکلن, نیو یارک. فون 718-748-5900. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چین جو کہ اس وقت ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے پوری دنیا میں, کس حد تک ممکن نظر آتا ہے کہ وہ امریکہ کو ریپلیس کر دے گا اور امریکہ سے بہت آگے چلا جائے گا اور پوری دنیا پر حکمرانی کا جو خواب دیکھ رہا ہے اس میں کامیاب ہو سکے گا. اس پر کچھ بات کرنے کے لیے عظیم ایم میاں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سر, یہ مجھے بتائیے کہ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایشیائی خطے کی اگر بات کر لی جائے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے, تو بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات شروع سے ہی خاصے کشیدہ رہے ہیں. اور کشمیر کے حوالے سے اگر بات کی جاتی ہے تو اس پر بھی امریکہ نے ایک مرتبہ ثالثی کی پیشکش کی بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان اور بھارت دونوں فریقین یہ چاہیں تو امریکہ ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے لیے. اس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ کشمیر کا مسئلہ تو کیا حل ہوتا, الٹا کشمیر ہی بھارت کے ماتحت ہو گیا, بھارت کے نقشے کے اندر وہ چلا گیا ہے. اب ایک مرتبہ پھر چین اور بھارت کے درمیان جب محاذ آرائی کا سلسلہ چل رہا ہے تو پھر امریکہ ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ثالثی کی جو خواہش ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, یہ کوئی کوشش ان کی رنگ لا سکے گی, یا چین اس کو ایگری کرے گا, بھارت اس کو ایگری کرے گا کہ امریکہ ہمارے مابین کس قسم کے ثالث کا کردار ادا کریں؟ کشمیر پر جو ہے صدر ٹرمپ کی جو ثالثی ہے وہ میرے ہی سوال کے نتیجے میں سامنے آئی تھی, ورنہ عمران خان صاحب جو ہیں وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ کشمیر پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے. تو وہ جو سوال کیا تھا ثالثی کے بارے میں, وہ اس کا جواب جو ہے وہ میرے سوال کے جواب میں ٹرمپ سے آیا تھا, اور ٹرمپ نے یہ وعدہ تو کیا جس پر پاکستان کے حکمران جو ہیں ہمیشہ کی طرح سے خوشی سے پھولے نہیں سمائے. حالانکہ ان کو اس بات کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم تھا کہ پس منظر میں کشمیر کے معاملے میں انڈیا کیا کرنے والا ہے اور بھارت کے امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. ان ساری چیزوں کا شعور ہمارے حکمرانوں کو نہیں تھا, وزیر اعظم عمران خان کو بھی نہیں تھا. یہ 22 جولائی کو اوول آفس میں اس ناچیز نے جب یہ سوال اٹھایا تو سب کے چہروں پر ناگواری کے آثار تھے, لیکن میں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ یہ سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آپ عالمی طاقت کے مطلب کے لیڈر ہیں, آپ کیوں نہیں اس کو ثالثی کرتے؟ تو اس نے کہا ہاں میں ثالثی کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا, اور اس پر یہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے اور وہ اسی توقع میں رہے. جبکہ بھارت کے اپنے ارادے تھے, بھارت اس ٹرمپ کے اس جواب سے بڑا ناراض تھا. انہوں نے اس کے بعد جو ہے تیاری کی اور وہاں پر سے آرٹیکل 370 بھی ہٹا لیا اور کشمیر کو جو ہے انہوں نے کیا. اب تک ہمارے حکمران جو ہیں وہ کشمیر کے معاملے میں اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ کل کو صدر ٹرمپ جو ہے وہ ان کی ثالثی کرا دیں گے. حالانکہ اس ثالثی کے نام پر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ خاموش رہیں, کشمیر کے معاملے میں ہم آپ کی مدد کریں گے. جیسے پہلے بھی امریکہ کئی دفعہ اس نے کہا کہ کشمیر کے جب اس کو پاکستان کی ضرورت تھی اس نے کہا جی ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں گے, لیکن آج تک انہوں نے نہیں کرایا کیونکہ یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے اور وہ بھارت کو ناراض نہیں کر سکتے تھے. تو کشمیر کے معاملے میں تو ہمارے حکمرانوں کی غلطیاں, ہمارے ماضی کے حکمرانوں کی بھی حماقتیں اور بہت ساری جو ہے, اور پھر یہ کہ ایک نیم دلانہ پالیسی کشمیر کے بارے میں جو ہے اس کی وجہ سے آج کشمیر جو ہے اس پر بھارت نہ صرف قبضہ کر چکا ہے, وہاں کے لوگوں کو گھروں میں بند کر کے مار رہا ہے. لیکن پاکستان کا رد عمل اب کیا ہے؟ پاکستان خاموشی سے سوائے اس کے کہ بیانات کے علاوہ پاکستان کے وزیر خارجہ یا پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس کشمیر کے معاملے میں کیا آپشن رہ گیا؟ کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس.
بے بسی ہے. خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے مطلب حماقت کی اور اس کے اوپر جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات کی دعا کر رہے تھے کہ نریندر مودی دوبارہ الیکشن جیت کے آ جائے تو یہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دے گا. یہ ہمارے ہاں کے حکمرانوں کی بصیرت ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ کشمیر پر امریکہ نے جو ہے وہ امریکہ اور بھارت نے جو ہے وہ ایڈوانٹیج لیا ہے اور امریکہ نے جو ہے وہ اس کی نریندر مودی کی ہمت افزائی کی ہے. آج انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی، کشمیر میں کشمیریوں پر مظالم کے بارے میں نہ امریکہ بولتا ہے نہ کوئی اور بولتا ہے کوئی ایک، بلکہ OIC بھی جو ہے وہ بھی اس معاملے میں ہچکچا رہی ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کا ساتھ دے یا نہ دے. سب چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور یہ ہمارے اپنے حکمرانوں کی بھی غلطی ہے. اگر یہ مطلب ہے کہ یہ حماقت نہ کرتے تو کشمیر کی یہ صورت نہ ہوتی. تو یہ تو ہے کشمیر کا معاملہ. صدر ٹرمپ کی چین اور بھارت کے درمیان ثالثی، تو یہ صرف ایک مذاق ہے. جب امریکہ کے صدر ٹرمپ خود چین کے خلاف ہیں تو ان کو ثالث کون مانے گا؟ وہ ثالثی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا چین کو یہ پتہ نہیں ہے؟ چینی لیڈر بھی کوئی بے وقوف تو نہیں ہے. چینی لیڈروں کو معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ کو اگر موقع ملے گا تو وہ ہانگ کانگ میں بھی اپنی مداخلت فرمائیں گے اور یہاں بھی بھارت کی حمایت کریں گے. تو کون سا ملک ایسا ہے کہ جو مطلب کہ ایسے ثالث کو ایکسپٹ کر لے؟ یا تو یہ کہ صدر ٹرمپ نیوٹرل ہوتے، تو نیوٹرل نہیں. امریکہ چین کشیدگی کے دور میں یہ توقع رکھنا کہ صدر ٹرمپ کی ثالثی جو ہے وہ مان لی جائے گی، یہ مطلب ہے کہ سراسر عقل کے خلاف ہے اور دنیا کی جو سفارتکاری ہے اس کے بھی تقاضوں کے خلاف ہے. اور امکانات جہاں تک ہیں، جب امریکہ اور چین کے درمیان طاقت کے توازن کے لیے کشیدگی ہے تو چین اس بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ ثالثی کریں. یہ تو خود پارٹی، یعنی اگر میں خود کسی معاملے میں ایک پارٹی ہوں تو میں اس میں ثالثی کیسے کر سکتا ہوں؟ اچھا، ہم اگر بات کر رہے ہیں کنٹرول کی، اگر ہم بات کر رہے ہیں عالمی طاقت کی اور سب سے زیادہ طاقتور ہونے کی، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پوری دنیا کی معاشی صورتحال جو ہے ایک بڑے کرائسس کے بعد اس وقت ہمیں اس سچویشن میں نظر آتی ہے، ان حالات میں نظر آتی ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی ممکن ہو سکے گی. پاور کا جو منتقلی ہے، جو طاقت کا جو اقتدار کی منتقلی ہے، وہ اتنی آسانی سے ممکن ہو سکے گی کیونکہ گو کہ چائنا ایک بڑی معیشت ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے ان کی معیشت بھی کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئی ہے اور امریکہ تو خاصی حد تک اس معاشی بحران کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا ایک معاشی صورتحال بھی بڑی وجہ بن سکے گی اس طاقت کی منتقلی کے حوالے سے؟ جہاں تک اس کا اقتصادی حالات کا تعلق ہے تو اس وقت امریکہ، یورپ، ان کی مطلب جو اقتصادی حالت ہے ہم سب کے سامنے ہے. بے روزگاری کا جو عالم ہے، بیماری کا جو عالم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے تجارت اور کاروبار سب بند ہیں. تو اس کے نتائج جو ہیں اس طرف ہے. چین میں ابھی تک جو ہے انہوں نے ووہان کے بعد اب انہوں نے اپنے ان معاملات پر قابو پا لیا. تو چین کی معیشت ابھی اتنی خراب حالت میں نہیں ہے، بلکہ چین اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر مزید تیاریاں کر رہا ہے. حالانکہ اسے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ ممکن ہے کہ امریکی کمپنیاں بہت ساری چین چھوڑ کر چلی جائیں، کہیں اور منتقل ہو جائیں، کیونکہ امریکی صدر بھی یہ چاہتے ہیں. امریکی حکومت جو مراعات کمپنیوں کو دیتی ہے کہ باہر کے ممالک میں انویسٹ کرنے پر اور ان کے وہاں سے جو ہے مال لا کر امریکہ میں بیچنے پر جو ہے جو مراعات دیتی ہے، وہ مراعات کی وجہ سے بہت ساری کمپنیاں امریکی حکومت کے دباؤ کے تحت وہاں سے منتقل بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ابھی تک چین کی جو معیشت ہے وہ اپنی جگہ ہے. دنیا پر جو اس کا قرض ہے اور امریکہ پر جو اس کا قرض ہے، مطلب بیلنس آف پیمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، تو بیلنس آف پیمنٹ وغیرہ میں جو چین کو جو فوقیت حاصل ہے اس کی وجہ سے چین اس وقت کو جو چیلنجنگ وقت ہے دور اندیشی کے ساتھ اپنے انتظامات کر رہا ہے. اور اگر وہ اپنے انتظامات کا مطلب کرنے میں کامیاب رہا اور امریکی کمپنیوں کے اگر بائیکاٹ بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ دوسرے ممالک سے جو ہے کمپنیاں لا کر اور یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے ان کو ٹرانسفر کرنی شروع کرے گا تو پھر بھی چین کے ابھی تک جو حالات بہتر ہیں، آپ بہتر پوزیشن میں ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ امکان اس بات کا ہے کہ اگر کورونا کی وجہ سے جو امریکہ اور یورپ کے اندر اقتصادی بدحالی آئی ہے، لوگوں کی بے روزگاری ہوئی ہے، کاروبار کی جو تباہی ہوئی ہے، سیاسی طور پر جس طرح سے تقسیم ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنی پریشانی میں یورپ اور ایشیا مبتلا، چین مبتلا ابھی فی الحال نہیں ہے. لیکن
یہ ہے کہ اگر امریکہ جو ہے اس کی کوشش ہوئی، امریکہ فوجی طور سے بڑا مضبوط ملک ہے، دنیا بھر میں اس کا طاقت کا توازن چین کے مقابلے میں بھی بہت بہتر ہے جہاں تک فوجی اعتبار سے، تو یہ ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی تصادم ہوا تو پھر اس میں امریکہ اور چین کے درمیان اگر کوئی تصادم ہوتا ہے یا چین کے خلاف جو ہے کوئی محاذ آرائی ہوتی ہے تو اس کے نتائج تو پھر وقت آنے پہ دیکھے جا سکیں گے۔ فی الحال جو ہے چین کی معیشت اب جو ہے کافی حد تک ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے۔ ہم امریکہ میں اور یورپ کے لوگ جو ہیں یہ اقتصادی بدحالی اور بیماری اور بے روزگاری کا بہت بری طرح سے شکار ہیں، جو کہ تاریخ میں پہلے بہت کم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عظیم احمد میاں صاحب ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود تھے اور ہم چین کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ڈیووشن آف پاور کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایشیائی صدی کی آمد کے لیے جو باتیں کی جاتی تھیں، جو تذکرے، جو بیانات اور جو قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری تھا، اب یورپی یونین کے وزیر خارجہ کے گزشتہ دنوں ایک بیان میں جو حالیہ بیان ان کا سامنے آیا ہے طاقت کی منتقلی کے حوالے سے کہ وہ یورپ سے اور ایشیا تک اس منتقلی کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کئی ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں، کئی ایسی ٹھوس ثبوت موجود ہیں جس کی بنا پر یہ تمام تر باتیں اب واقعی یقین میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایسا کس حد تک ممکن ہے اور ایسا کب تک ممکن ہو سکے گا، اور کون کون اور یورپی ممالک کے علاوہ اور کون کون سی ایسی قوتیں ہیں جو ایسا چاہیں گی کہ یورپ سے ایشیا تک یہ تمام تر طاقت منتقل ہو جائے؟ آج کے اس پروگرام میں اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔